आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है। इस्तकबाल। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हुसैन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना जिसका उन्वान है बेगू। आइए सुनते हैं बेगू। तसल्लियाँ और दिलासे बेकार हैं। लोहे और सोने के मुरक्कब में छटाको फाँक चुका हूँ। कौन सी दवा है जो मेरे हलक में नहीं उतारी गई। मैं आपके अखलाक का ममनून हूँ, मगर डॉक्टर साहब मेरी मौत यकीनी है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं दिल का मरीज़ नहीं? क्या मैं हर रोज़ खून नहीं थूकता? आप यही कहेंगे कि ये मेरे गले और दांतों की खराबी का नतीजा है, मगर मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे दोनों फेफड़े खाने ज़ंबूर की तरह मश्क हो चुके हैं। आपके इंजेक्शन मुझे दोबारा ज़िंदगी नहीं बख्श सकते। देखिए, मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूँ, मगर सीने पर एक वज़नी इंजन दौड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मालूम होता है कि मैं एक तारीख गड्ढे में उतर रहा हूँ। कब्र भी तो एक तारीख गड्ढा है। आप मेरी तरफ इस तरह न देखिए डॉक्टर साहब। मुझे इस चीज़ का कामिल एहसास है कि आप अपने अस्पताल में किसी मरीज़ का मरना पसंद नहीं करते, मगर जो चीज़ अटल है वो होके रहेगी। आप ऐसा कीजिए, मुझे यहाँ से रुखसत कीजिए। मेरी टांगों में 3-4 मील चलने की क़ुव्वत अभी बाकी है। किसी करीब के गांव में चला जाऊंगा और पर मैं तो रो रहा हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए, मैं मौत से खाइफ नहीं हूँ। ये मेरे जज्बात हैं जो आंसू की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। आप क्या जाने इस मदकूक सीने से क्या कुछ निकलने को मचल रहा है। मैं अपने अंजाम से बाखबर हूँ। आज से 5 बरस पहले भी मैं उस वहशतनाक अंजाम से बाखबर था। जानता था और अच्छी तरह जानता था कि कुछ अरसे के बाद मेरी ज़िंदगी की डोरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने उस गेंद को जिसे आप ज़िंदगी के नाम से पुकारते हैं, खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर काटा है। इसमें किसी का कसूर नहीं। वाक़या यह है कि मैं इस खेल में लज़्ज़त महसूस कर रहा हूँ। हाँ, लज़्ज़त। मैंने अपनी ज़िंदगी कई रातें हुस्न फरोश औरतों की तारीक अड्डों पर गुजारी हैं। शराब के नशे में चूर मैंने किस बेदर्दी से खुद को इस हालत पर पहुंचाया है। मुझे याद है उन्हीं अड्डों की स्याह पेशा और क्या नाम था उसका, हाँ, गुलजार। मुझे उस बुरी तरह अपनी जवानी को कीचड़ में लथपथ करते देख मुझसे हमदर्दी करने लग गई थी। ये बेवकूफ़ औरत, उसको क्या बताता कि मैं इस कीचड़ में किसका अक्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गुलजार और दीगर हम पेशा औरतों से नफरत थी और अब भी है। लेकिन क्या आप मरीजों को जहर नहीं खिलाते? अगर उससे अच्छे नताइज पर की उम्मीद हो। मेरे दर्द की दवा ही तारीख ज़िंदगी थी। मैंने बड़ी कोशिशों और मुसीबतों के बाद इस अंजाम को बुलाया है। जिसी रुदात आपने मेरे सिरहाने एक तख्ती पर लिख कर लटका रखी है। मैंने उसके इंतज़ार में एक एक घड़ी किस बेताबी से काटी है। कुछ न पूछिए। लेकिन अब मुझे दिली तस्कीन हासिल हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। मैं दिक और सिल का मरीज़ हूँ। इस मर्ज़ ने मुझे खोखला कर दिया है। आप हकीकत का इजहार क्यों नहीं कर देते? बखुदा, इससे मुझे और तस्कीन हासिल होगी और मेरा आखिरी सांस आराम से निकलेगा। हाँ डॉक्टर साहब, तो ये बताइए, क्या आखिरी लम्हात वाकई तकलीफ दे होते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी जान आराम से निकले। आज मैं वाकई बच्चों की सी बातें कर रहा हूँ। आप अपने दिल में यकीनन मुस्कुराते होंगे,
کہ میں آج معمول سے بہت زیادہ باتونی ہو گیا ہوں؟ یہ جب بجھنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی روشنی تیز ہو جایا کرتی ہے۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ تو بولتے ہی نہیں، اور میں ہوں کہ بولے جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹھیے، میرا جی چاہتا ہے کہ آج کسی سے باتیں کیے جاؤں۔ آپ نہ آتے تو خدا معلوم میری کیا حالت ہوتی۔ آپ کا سفید سوٹ آنکھوں کو کس قدر بھلا معلوم ہو رہا ہے، کفن بھی اسی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر آپ میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ مرنے کے لیے میں کس قدر بیتاب ہوں؟ اگر مرنے والوں کو کفن خود پہننا ہو تو آپ دیکھتے ہیں میں اس کو کتنی جلدی اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ میں کچھ عرصہ اور زندہ رہ کر کیا کروں گا جبکہ وہ مر چکی ہے؟ میرا زندہ رہنا فضول ہے۔ میں نے اس موت کو بہت مشکلوں کے بعد اپنی طرف آمادہ کیا ہے، اور اب میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ مر چکی ہے اور اب میں بھی مر رہا ہوں۔ میں نے اپنی سنگدلی، وہ مجھے سنگدل کے نام سے پکارا کرتی تھی، قیمت ادا کر دی ہے، اور خدا گواہ ہے کہ اس کا کوئی سکہ کبھی کھوٹا نہیں ہے۔ میں 5 سال تک ان کو پرکھتا رہا ہوں۔ میری عمر اس وقت 25 برس کی ہے۔ آج سے ٹھیک 7 برس پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان 7 برسوں کی روداد کتنی حیرت افزا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی تفصیل کاغذوں پر پھیلا دے تو انسانی دلوں کی داستانوں میں کیسا دلچسپ اضافہ ہو۔ دنیا ایک ایسے دل کی دھڑکن سے آشنا ہوگی جس نے اپنی غلطی کی قیمت خون کی ان تھوکوں میں ادا کی ہے، جنہیں ہر روز جلاتے رہتے ہیں کہ ان کے جراثیم دوسروں تک نہ پہنچے۔ آپ میری بکواس سنتے کیا تنگ تو نہیں آ گئے؟ خدا معلوم کیا کچھ بکتا رہا ہوں۔ تکلف سے کام نہ لیجیے، آپ واقعی کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ میں خود کچھ نہیں سمجھ سکا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بٹوت سے واپس آ کر میرے دل و دماغ کا ہر جوڑ ہل گیا تھا۔ اب یعنی آج جب کہ میرے جنون کا دور ختم ہو چکا ہے اور موت کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ زن جو میری چھاتی کو دابے ہوئے تھا ہلکا ہو گیا ہے، اور پھر میں زندہ ہو رہا ہوں۔ موت میں زندگی کیسی دلچسپ چیز ہے۔ آج میرے ذہن سے دھند کے تمام بادل اٹھ گئے ہیں۔ میں ہر چیز کو روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ 7 برس پہلے کے تمام واقعات اس وقت میری نظروں کے سامنے ہیں۔ دیکھیے، میں لاہور سے گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ سوٹ سلوائے جا رہے ہیں، ہولڈر اور ٹرنک کپڑوں سے پر کیے جا رہے ہیں۔ میں رات کی گاڑی سے جموں روانہ ہوتا ہوں۔ شمیم میرے ساتھ ہے۔ گاڑی کے ڈبے میں بیٹھ کر ہم عرصے تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ گاڑی چلتی ہے، شمیم چلا جاتا ہے، میں سو جاتا ہوں۔ دماغ ہر قسم کی فکر سے آزاد ہے۔ صبح جموں کے اسٹیشن پر جاگتا ہوں، کشمیر کی حسین وادی کی ہونے والی سیر کے خیالات میں مگن۔ لوری پر سوار ہوتا ہوں۔ بٹوت سے 1 میل کے فاصلے پر لوری کا پہیہ پنکچر ہو جاتا ہے۔ شام کا وقت ہے، اس لیے رات بٹوت کے ایک ہوٹل میں کاٹنا پڑتی ہے۔ اس ہوٹل کا کمرہ مجھے بہت غلیظ معلوم ہوتا ہے، مگر کیا معلوم تھا کہ وہاں پر مجھے پورے 2 مہینہ رہنا پڑے گا۔ صبح سویرے اٹھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوری کے انجن کا ایک پرزہ بھی خراب ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً 1 دن اور بٹوت پر ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری طبیعت کس قدر افسردہ ہو گئی تھی، اس افسردگی کو دور کرنے میں روز اس شام کو سیر کے لیے نکلتا ہوں۔ چیڑ کے درختوں کا تنفس، جنگلی پرندوں کی نغمہ سرائیاں، سیب کے درختوں کا حسن اور غروب ہوتے سورج کا دلکش سما، لوری والے کی بے احتیاطی اور رنگ میں بھنگ ڈالنے والی تقدیر کی گستاخی کا رنج افزا خیال محو کر دیتا ہے۔ میں نیچر کے مسرت افزا مناظر سے لطف اندوز ہوتا سڑک کے ایک موڑ پر پہنچتا ہوں۔ دفعتاً میری نگاہیں اس سے 2-4 ہوتی ہیں۔ بیگو
مجھ سے 20 قدم کے فاصلے پر اپنی بھینس کے ساتھ کھڑی ہے، جس داستان کا انجام اس وقت آپ کے پیش نظر ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ وہ جوان تھی، اس کی جوانی پر بٹوت کی فضا پوری شدت کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ سبز لباس میں ملبوس وہ سڑک کے درمیان مکئی کا ایک دراز قد بوٹا معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے کے تانبے ایسے تابہ رنگ پر اس کی آنکھوں کی چمک نے ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی تھی، جو چشمے کے پانی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ میں اس کو کتنا عرصہ دیکھتا رہا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں نے دفتن اپنا سینہ موسیقی سے لبریز پایا اور پھر میں مسکرا دیا۔ اس کی بہکی ہوئی نگاہوں کی توجہ بھینس سے ہٹ کر میرے تبسم سے ٹکرائی۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے ایک تیز تجسس سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کسی بھولے ہوئے خواب کو یاد کر رہی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھڑی کو دانتوں میں دبا کر کچھ سوچا اور مسکرا دی۔ اس کا سینہ چشمے کے پانی کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میرا دل بھی میرے پہلو میں انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہ پہلی ملاقات کس قدر لذیذ تھی۔ اس کا ذائقہ ابھی تک میرے جسم کی ہر رگ میں موجود ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں اس کو آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا۔ وہ اس انداز سے چل رہی تھی جیسے کچھ یاد کر رہی ہے، کچھ یاد کرتی ہے مگر پھر بھول جاتی ہے۔ اسے جاتے ہوئے 5-6 مرتبہ میری طرف مڑ کر دیکھا، لیکن فوراً ہی سر پھیر لیا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی، سڑک کے نیچے مکئی کے چھوٹے سے کھیت کے ساتھ بنا ہوا تھا، میں اپنی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس احساس نے مجھے سخت متحیر کیا۔ میری عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ کالج میں اپنے ہم جماعت طلباء کی زبانی محبت کے متعلق سن چکا تھا۔ عشق یا داستانیں بھی اکثر میرے زیر مطالعہ رہی تھیں، مگر محبت کے حقیقی معنی میرے نظروں سے پوشیدہ تھے۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے ایک ناقابل بیان تلخی اپنے دل کی دھڑکنوں میں حل ہوتی ہوئی محسوس کی، تو میں نے خیال کیا شاید اسی کا نام محبت ہے۔ یہ محبت ہی تھی۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد ہی ہو جائے، یعنی وہ اسے شادی کر لے، وہ آرام سے اپنی بقایا زندگی گزار دے۔ شادی کے بعد یہ محبت کروٹ بدلتی ہے، پھر مرد اپنی محبوبہ کے کاندھوں پر ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ میں نے جب بیگو کو اپنے دل سے وابستہ ہوتے محسوس کیا تو فطری طور پر میرے دل میں اس رفیق حیات کا خیال پیدا ہوا جس کے متعلق میں اپنے کمرے کی 4 دیواری میں کئی خواب دیکھ چکا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے دل سے یہ صدا اٹھی، دیکھو سعید، یہ لڑکی ہی تمہارے خوابوں کی پری ہے۔ چنانچہ میں تمام واقعے پر غور کرتا ہوا ہوٹل واپس آیا اور 1 ماہ کے لیے ہوٹل کا وہ کمرہ کرائے پر اٹھا لیا جو مجھے بے حد غلیظ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہوٹل کا مالک میرے اس ارادے کو سن کر بہت متحیر ہوا تھا، اس لیے کہ میں صبح اس کی غلاظت پسندی پر ایک طویل لیکچر دے چکا تھا۔ داستان کتنی طویل ہوتی جا رہی ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے غور سے سن رہے ہیں۔ ہاں، آپ سگریٹ سلگا سکتے ہیں۔ میرے گلے میں آج کھانسی کے آثار محسوس نہیں ہوتے۔ آپ کی ڈبیا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اور واقعہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ بیگو بھی سگریٹ پیا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے گولڈ فلیک کی یہ ڈبیاں لا کر دی تھی۔ وہ بڑے شوق سے اس کو منہ میں دبا کر دھوئیں کے بادل اڑایا کرتی تھی۔ دھواں، میں اس نیلے نیلے دھوئیں کو اب بھی دیکھ رہا ہوں جو اس کے گیلے ہونٹوں پر رقص کیا کرتا تھا۔ ہاں، تو دوسرے روز میں شام کو اسی وقت ادھر سیر کو گیا جہاں وہ مجھے سڑک پر ملی تھی۔ دیر تک سڑک کے کنارے پتھروں کی ایک دیوار پر بیٹھا رہا، مگر وہ نظر نہ آئی۔ اٹھا اور ٹہلتا ٹہلتا آگے نکل گیا۔ سڑک کے دائیں ہاتھ ڈھلوان تھی جس پر چیڑ کے درخت اگے ہوئے تھے۔ بائیں ہاتھ بڑے بڑے پتھروں کے کٹے پھٹے سر ابھر رہے تھے، ان پر جمی ہوئی مٹی کے ڈھیلوں میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی اور تیز تھی۔ چیڑ کے تاگا نما پتوں کی سرسراہٹ کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔
جب موڑ مڑا تو دفتن میری نگاہیں سامنے اٹھی. مجھ سے 100 گز کے فاصلے پر وہ اپنی بھینس کو ایک سنگین حوض میں پانی پلا رہی تھی. میں قریب پہنچا مگر اس کو نظر بھر دیکھنے کی جرات نہ کر سکا اور آگے نکل گیا. اور جب واپس مڑا تو وہ گھر جا چکی تھی. اب ہر روز اس طرف سیر کو جانا میرا معمول ہو گیا مگر 20 روز تک میں اسے ملاقات نہ کر سکا. میں نے کئی بار باولی پر پانی پیتے وقت اس سے ہم کلام ہونے کا ارادہ کیا مگر زبان گم ہو گئی, کچھ بول نہ سکا. قریباً ہر روز میں اس کو دیکھتا مگر رات کو جب میں تصور میں اس کی شکل کو اس کے باوجود اسے ہر روز دیکھتا تھا بھول جاتا تھا. 20 دنوں کے بعد ایک روز 4 بجے قریب جبکہ میں ایک باولی کے اوپر چیڑ کے سائے میں لیٹا تھا, وہ ایک خور سال لڑکے کو لے کر اوپر چڑھی. اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں سخت گھبرا گیا. دل میں یہی آئی کہ وہاں سے بھاگ جاؤں لیکن اس کی بھی سکت نہ رہی. وہ میری طرف دیکھے بغیر آگے نکل گئی. چونکہ اسے قدم تیز تھے اس لیے لڑکا پیچھے رہ گیا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کی پیٹھ میری طرف تھی. دفتن لڑکے نے ایک چیخ ماری اور چشمے زون میں چیڑ کے خشک پتوں پر سے پھسل کر نیچے آ رہا. میں فوراً اٹھا اور بھاگ کر اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا. چیخ سن کر وہ موڑی اور دوڑنے کے لیے بڑے ہوئے قدم روک کر آہستہ آہستہ میری طرف آئی. اپنی جوان آنکھوں سے مجھے دیکھا اور لڑکے سے یہ کہا, ارے خدا جانے تم کیوں گر پڑتے ہو. میں نے گفتگو شروع کرنے کا موقع پا کر اس سے کہا, بچہ ہے اس کی انگلی پکڑ لیجئے. ان پتوں نے خود مجھے کئی بار اوندے منہ گرایا ہے. یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. آپ کے ہیٹ نے تو خوب لڑکنیاں کھائی ہوں گی, آپ ہنستی کیوں ہیں؟ کسی کو گرتے دیکھ کر آپ کی طبیعت اتنی شاد کیوں ہوتی ہے؟ اور جو کسی روز آپ گر پڑیں تو وہ گھڑا جو ہر روز بھر کر شام کے وقت آپ گھر لے جاتی ہیں کس بری طرح زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. میں نہیں گر سکتی. یہ کہتے ہوئے اس نے دفتن نیچے باولی کی طرف دیکھا. اس کی بھینس نالی پر بندھے ہوئے پل کی طرف خراما خراما جا رہی تھی. یہ دیکھ کر اس نے اپنے حلق سے ایک عجیب قسم کی آواز نکالی. اس کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں محفوظ ہے. کس قدر جوان تھی یہ آواز. اس نے بڑھ کر لڑکے کو کاندھے پر اٹھا لیا اور بھینس کو اے چھلاں کے نام سے پکارتی ہوئی چشمے زون میں نیچے اتر گئی. بھینس کو واپس موڑ کر اس نے میری طرف دیکھا اور گھر کو چل دی. اس ملاقات کے بعد اس سے ہم کلام ہونے کی جھجک دور ہو گئی. ہر روز شام کے وقت باولی پر یا چیڑ کے درختوں تلے میں اسے کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتا. شروع میں ہماری گفتگو کا موضوع بھینس تھا. پھر میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا اور اس نے میرا. اس کے بعد گفتگو کا رخ اصل مطلب کی طرف آ گیا. ایک روز دوپہر کے وقت جب وہ نالے میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی اپنے کپڑے دھو رہی تھی میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے کسی خاص بات کا اظہار کرنے پر تیار دیکھ کر اس نے جنگلی بلی کی طرح میری طرف گھور کر دیکھا اور زور زور سے اپنی شلوار کو پتھر پر جھٹکتے ہوئے کہا, آپ کشمیر کب جا رہے ہیں؟ یا بٹوت پہ کیا دھرا ہے جو آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ سن کر میں نے مستفرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا, گویا میں اس کے سوال کا جواب خود اس کی زبان سے چاہتا ہوں. اس نے نگاہیں نیچے کر لی اور مسکراتے ہوئے کہا, آپ سیر کرنے کے لیے آئیں. میں نے سنا ہے کشمیر میں بہت باغ ہیں, آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ موقع اچھا تھا. چنانچہ میں نے دل کے تمام دروازے کھول دیے. وہ میرے جذبات کے بہتے ہوئے دھارے کا شور خاموشی سے سنتی رہی. میری آواز نالے کے پانی کی گنگناہٹ میں جو ننھے سنگریزوں سے کھیلتا ہوا بہہ رہا تھا ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی. ہمارے سروں کے اوپر اخروٹ کے گھنے درخت میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں. ہوا اس قدر تازہ اور لطیف تھی کہ اس کا ہر جھونکا بدن پر خوشگوار کپ کپی طاری کر دیتا تھا. میں اسے پورا 1 گھنٹہ گفتگو کرتا رہا. اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں اور شادی کا خواہش مند ہوں.
یہ سن کر وہ بالکل متحیر نہ ہوئی، لیکن اس کی نگاہیں جو دور پہاڑیوں کی سیاہی اور آسمان کی نیلاہٹ کو آپس میں ملتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس بات کی مظہر تھی کہ وہ کسی گہرے خیال میں مستغرق ہے۔ کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد اس نے میرے اصرار پر صرف اتنا جواب دیا، اچھا آپ کشمیر نہ جائیں۔ یہ جواب اختصار کے باوجود حوصلہ افزا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہم دونوں بے تکلف ہو گئے۔ اب پہلا سا حجاب نہ رہا، ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز میں نے اسے نشانی کے طور پر کچھ مانگا تو اس نے بڑے بھولے انداز سے اپنے سر کے 2 کلپ اتار کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور مسکرا کر کہا، میرے پاس یہی کچھ ہے، یہ کلپ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ خیر، کچھ دنوں کی طویل گفتگو کے بعد میں نے اس کی زبان سے یہ کہلوا لیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس روز شام کو اس نے اپنے گھڑے کو سر پر سنبھالتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ ہاں میں چاہتی ہوں، تو میری مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہوٹل کو واپس آتے ہوئے کچھ گایا تھا۔ اس پرمسرت شام کے چوتھے روز جبکہ میں آنے والی سات سعید کے خواب دیکھ رہا تھا، یکایک اس مکان کی تمام دیواریں گر پڑیں جن کو میں نے بڑے پیار سے استوار کیا تھا۔ بستر میں پڑا تھا کہ صبح سیالکوٹ کے ایک صاحب جو بغرض تبدیلی آب و ہوا بٹوت میں قیام پذیر تھے اور ایک حد تک بیگو سے میری محبت کو جانتے تھے، میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور نہایت ہی متفکرانہ لہجے میں کہنے لگے، وزیر بیگم سے ملاقاتوں کا ذکر آج بٹوت میں ہر بچے کی زبان پر ہے۔ میں وزیر بیگم کے کیریکٹر سے ایک حد تک واقف تھا، اس لیے کہ سیالکوٹ میں اس لڑکی کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، مگر یہاں بٹوت میں اس کی تصدیق ہو گئی۔ ایک ہفتہ پہلے یہاں کا قصائی اس کے متعلق ایک طویل حکایت سنا رہا تھا۔ پرسوں پان والا آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا، آپ عصمت باختہ لڑکی کے دام میں پھنس گئے ہیں۔ کل شام کو ایک اور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ٹوٹی ہوئی ہنڈیا خرید رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ اس سے آپ کی گفتگو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ جب سے بٹوت میں آئے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے حقیقت کا اظہار کر دیا ہے، اب آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ عصمت باختہ لڑکی، ٹوٹی ہوئی ہنڈیا، لوگ اس سے میری گفتگو پسند نہیں کرتے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آتا تھا۔ بیگو، اس کا خیال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر جب دوسرے روز مجھے ہوٹل والے نے نہایت ہی رازدارانہ لہجے میں چند باتیں کہیں تو میری آنکھوں کے سامنے تاریک سی دھن چھا گئی۔ بابو جی، آپ بٹوت میں سیر کے لیے آئے ہیں، مگر دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں کے حسن فروش لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیجیے۔ میرا اس لڑکے کے گھر آنا جانا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے کچھ کپڑے بھی خرید کر دیے۔ آپ نے یقیناً اور بھی روپے خرچ کیے ہوں گے۔ معاف کیجیے، مگر یہ سراسر حماقت ہے۔ میں آپ سے یہ باتیں ہرگز نہ کرتا، لیکن یہاں 20 عیش پسند مسافر آتے ہیں، مگر آپ کا دل ان سیاہیوں سے پاک نظر آتا ہے۔ آپ بٹوت سے چلے جائیں۔ اس قماش کی لڑکی سے گفتگو کرنا اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں نے مجھے بے حد افسردہ بنا دیا۔ وہ مجھ سے سگریٹ، مٹھائی اور اسی قسم کی دوسری چیزیں طلب کیا کرتی تھی، اور میں بڑے شوق اور محبت سے اس کی یہ خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ اس میں ایک خاص لطف تھا، مگر اب ہوٹل والے کی بات نے میرے ذہن میں محیب خیالات کا تلاطم برپا کر دیا۔ گزشتہ ملاقاتوں کے جتنے نقوش میرے دل و دماغ میں محفوظ تھے اور جنہیں میں ہر روز بڑے پیار سے اپنے تصور میں لا کر ایک خاص قسم کی مٹھاس محسوس کیا کرتا تھا، دفتراً تاریک شکل اختیار کر گئے۔ مجھے اس کے نام ہی سے عفونت آنے لگی۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی بہت ہی کوشش کی، مگر بے سود۔ میرا دل جو ایک کالج کے طالب علم کے سینے میں دھڑکتا تھا، اپنے خوابوں کی یہ بری اور بھیانک تعبیر دیکھ کر چلا اٹھا۔ اس کی باتیں جو کچھ عرصہ پہلے مجھے بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں، ریاکاری میں ڈوبی ہوئی معلوم ہونے لگی۔
میں نے گزشتہ واقعات، بیگو کی نقل و حرکت، اس کی ہر جنبش اور اپنے گرد و پیش کے ہر ماحول کو پیش نظر رکھ کر عمیق مطالعہ کیا تو تمام چیزیں روشن ہو گئی۔ اس کا ہر شام کو ایک مریض کے یہاں دودھ لے کر جانا اور وہاں ایک عرصے تک بیٹھے رہنا، باولی پر ہر کس و ناقص سے بے باکانہ گفتگو، دوپٹے کے بغیر ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر اچھل کود، اپنی ہمعمر لڑکیوں سے کہیں زیادہ شوخی اور آزادی۔ وہ یقیناً مثبت باختہ لڑکی ہے، میں نے یہ رائے مرتب کر لی، مگر آنسوؤں سے میری آنکھیں گیلی ہو گئی۔ خوب رویا مگر دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار اور آخری بار اس سے ملوں، اس کے منہ پر تمام غصے کو تھوک دوں۔ یہی صورت تھی جس سے مجھے کچھ سکون ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں شام کو باولی کی طرف گیا۔ وہ پگڈنڈی پر انار کی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کسی قدر کڑھا۔ میرا حلق اس روز کی تلخی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اسے قریب پہنچا اور پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ چھلاں، اس کی بھینس، اس کا بچھڑا چند گزوں پر بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ غصے اور افسردگی نے میری زبان پر قفل لگا دیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، جیسے چشمے کے پانی میں کسی نے مٹی بھر ہاتھ دھو دیے ہیں۔ پھر وہ مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ مجھے کسی قدر مصنوعی اور پھیکی معلوم ہوئی۔ میں نے سر جھکا لیا اور سگریٹوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ شاید میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ بیمار ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں برس پڑا۔ ہاں میں بیمار ہوں، یہ بیماری تمہاری دی ہوئی ہے، تمہیں نے یہ روگ لگایا ہے۔ بیگو، میں تمہارے چال چلن کی سب کہانی سن چکا ہوں اور تمہارے سارے حالات سے باخبر ہوں۔ میری چپتی ہوئی یہ باتیں سن کر اور بدلے ہوئے تیور دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئی اور کہنے لگی، اچھا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ آپ کو میرے چال چلن کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں چلایا، گویا تم کو معلوم نہیں؟ ذرا اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو تو اپنی سیاہ کاریوں کا سارا نقشہ تمہاری آنکھوں تلے گھوم جائے گا۔ میں تیش میں آ گیا۔ کتنی بھولی بنتی ہو، جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتی۔ میں کہہ رہا ہوں بھلا تم کیا سمجھو؟ جاؤ جاؤ بیگو، تم نے مجھے سخت تک پہنچایا ہے۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ وہ بھی سخت مضطرب ہو گئی اور جل کر بول اٹھی، آخر میں بھی سنوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا کیا سنا ہے؟ پر آپ تو رو رہے ہیں۔ ہاں رو رہا ہو، اس لیے کہ تمہارے افعال اتنے سیاہ ہیں کہ ان پر ماتم کیا جا رہے۔ تم پاک بازوں کی قدر کیا جانو، اپنا جسم بیچنے والی لڑکی محبت کیا جانے۔ تم صرف اتنا جانتی ہو کہ کوئی مرد آئے اور تمہیں اپنی چھاتی سے بھینچ کر چومنا چاٹنا شروع کر دے، اور جب سیر ہو جائے تو اپنی راہ لے۔ کیا یہی تمہاری زندگی ہے؟ میں غصے کی شدت سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے میری زبان سے اس قسم کے سخت کلمات سنے تو اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کی نظر میں سب گفتگو ایک معمہ ہے، اور اس وقت تیش کی حالت میں نے اس کی حیرت کو نمائشی خیال کیا اور ایک کہا لگاتے ہوئے کہا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم ناپاک ہو۔ یہ سن کر اس نے ڈری ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، آپ کو ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ میں پھر برس پڑا۔ اپنی زندگی کی سیاہ کاریوں پر نظر دوڑاؤ، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تم میری بات اس لیے نہیں سمجھتی ہو کہ میں تم سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے کہ میرے سینے میں شہوانی خیالات موجود نہیں، اس لیے کہ میں صرف محبت کرتا ہوں۔ جاؤ، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ جب میں بول چکا تو اس نے تھوک نگل کر اپنے گلے کو صاف کیا اور تھرتھراتی ہوئی آواز میں کہا، شاید آپ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ میں جان بوجھ کر انجان بن رہی ہوں، مگر سچ جانیے مجھے کچھ معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شام آپ سڑک پر سے گزر رہے تھے، آپ نے میری طرف دیکھا تھا اور مسکرا دیے تھے۔ یہاں بیسیوں لوگ ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کر چلے جاتے ہیں،
फिर आप मुतवातिर बावली की तरफ आते रहे। मुझे मालूम था कि आप मेरे लिए आते हैं, मगर इसी किस्म के कई वाक़े मेरे साथ गुजर चुके हैं। एक रोज़ आपने मेरे साथ बातें की, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। आपने शादी के लिए कहा और मैं मान गई, मगर उससे पहले इस किस्म की कई दरख्वास्तें सुन चुकी हूँ। जो मर्द भी मुझसे मिलता है दूसरे तीसरे रोज़ मेरे कान में कहता है, बेगू देख, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, रात दिन तू ही मेरे दिल दिमाग में बसी रहती है। आपने मुझसे यही कहा, आप बताइए मोहब्बत क्या चीज़ है। मुझे क्या मालूम कि आपने दिल में क्या छुपा रखा है। यहाँ आप जैसे कई लोग हैं जो मुझसे यही कहते रहते हैं, बेगू तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जी चाहता है कि सदके हो जाऊँ। तुम्हारे होंठ किस कदर प्यारे हैं, जी चाहता है इनको चूमे जाऊँ। वो मुझे चूमते रहते हैं, क्या ये मोहब्बत थी? कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मोहब्बत कुछ और ही चीज़ है, मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम हो सकता है। मैंने कायदा पढ़ना शुरू किया, मगर छोड़ दिया। अगर मैं पढ़ूँ तो फिर छला और उसके बछड़े का पेट कौन भरे। आप अखबार पढ़ लेते हैं इसलिए आपकी बातें बड़ी होती हैं, मैं कुछ नहीं समझ सकती। छोड़िए इस किस्से को, आइए कुछ और बातें करें। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। मेरी माँ कह रही थी कि बेगू तू हैट वाले बाबू के पीछे दीवानी हो गई है। मेरी नज़रों के सामने वो तारीक पर्दा उठने लगा था जिस अंजाम का बायस था, मगर दफतन मेरे जोश और गुस्से ने फिर उसे गिरा दिया। बेगू की गुफ्तगू से बेहद सादा और मासूमियत से पुर थी, मगर उसका हर लफ्ज़ बनावट में लिपटा नज़र आया। मैंने एक लम्हा भी उसकी अहमियत पर गौर न किया। बेगू मैं बच्चा नहीं हूँ कि तुम चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ बना लोगी, मैंने गुस्से में उससे कहा। ये फरेब किसी और को देना, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। तुमने अभी अभी अपनी ज़बान से इस बात का एतराफ़ किया है, अब मैं क्या कहूँ। नहीं नहीं कही है, उसने कहा। कई लोग तुम्हारे मुंह को चूमते रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाय, आप तो समझते ही नहीं। अब मैं क्या झूठ बोलती हूँ? अरे मैं खुद थोड़ा ही उनके पास जाती हूँ और मुंह बढ़ाकर चूमने को कहती हूँ। अगर आप उस रोज़ मेरे बालों को चूमना चाहते जबकि आप उनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्या मैं इनकार कर देती? किस तरह इनकार कर सकती हूँ? मुझे छला बहुत प्यारी लगती है, मैं उसको हर रोज़ चूमती हूँ, इसमें क्या हर्ज है? मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बालों, मेरे होंठों और मेरे गालों की तारीफ़ करें, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। खबर नहीं क्यों मैं सुबह सवेरे उठती हूँ और छलां को लेकर घास चराने के लिए बाहर चली जाती हूँ। 12 बजे रोटी खाकर फिर घर से निकल आती हूँ, शाम को पानी भरती हूँ। हर रोज़ मेरा यही काम है। मुझे याद है आपने मुझसे कई मरतबा कहा था कि मैं पानी भरने ना आया करूँ, भैंस ना चराया करूँ। शायद आप इसी वजह से नाराज़ हो रहे हैं, मगर ये तो बताइए कि मैं घर पर रहूँ तो फिर आप मुझसे मुलाकात क्यों कर सकेंगे? मैंने सुना है कि पंजाब में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, मगर हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा यही काम है। तुम्हारा यही काम है कि हर रोज़ हर राह गुजरते लिपटना शुरू कर दो। तुम पहाड़ी लोगों के चलन मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। ये तकरीर किसी और को सुनाना, घर पर रहो या बाहर फिरो, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इन पहाड़ियों में रहकर जो सबक तुमने सीखा है वो मुझे पढ़ाने की कोशिश ना करो। आप बहुत तेज़ होते जा रहे हैं, बहुत चल निकले हैं। उसने कदरे बिगड़ कर कहा। मालूम होता है लोगों ने आपके कान भरे हैं। मुझे तो पता लगे कि वो कौन मरण जोगे हैं जो मेरे मुतालिक आपको ऐसी बातें सुना रहे हैं। आप खामखा इतने गर्म होते जा रहे हैं। ये सच है कि मर्दों के साथ बातें करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, मगर ये कहते थे गाल सुर्ख हो गए, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान न दिया। एक लम्हा खामोश रहने का तो फिर बोली, आप कहते हैं कि बुरी लड़की हूँ, ये गलत है। मैं पगली हूँ, सचमुच में पगली हूँ। कल आपके चले जाने के बाद मैं पत्थर पर बैठकर देर तक रोती रही। जाने क्यों? ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैं घंटों रोया की हूँ। आप हंसेंगे, मगर उस वक्त मेरा जी चाहता है कि यहाँ से उठ भागूँ और उस पहाड़ी की चोटी पर भागती हुई चढ़ जाऊँ और फिर कूदती फांदती नीचे उतर आऊँ। मेरे दिल में हर वक्त तक बेचैनी सी रहती है। भैंस चराती हूँ, पानी भरती हूँ, लकड़ियाँ काटती हूँ, लेकिन ये सब काम मैं ऊपर दिल से करती हूँ। मेरा जी किसी को ढूंढता है, मालूम नहीं किसको।
میں دیوانی ہوں۔ بیگو کی عجیب بات جو در حقیقت اس کی زندگی کا نہایت الجھا ہوا باب تھا اور جسے بغور مطالعہ کرنے کے بعد سب راز حل ہو سکتے تھے، اس وقت مجھے کسی مجرم کا غیر مربوط بیان معلوم ہوا۔ بیگو اور میرے درمیان اس قدر تاریک اور موٹا پردہ حائل تھا کہ حقیقت کی نقاب کشائی بہت مشکل تھی۔ تم دیوانی ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ کیا مردوں کے ساتھ بیٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے پہروں باتیں کرنا بھی اس دیوانگی کی ایک شاخ ہے؟ بیگو تم دیوانی ہو مگر اپنے کام میں آٹھوں گانٹھ ہوشیار۔ میں باتیں کرتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، میں نے کب اس سے انکار کیا؟ ابھی میں نے آپ سے اپنے دل کی سچی بات کہی تو آپ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں تو اس سے کیا فائدہ؟ آپ کبھی مانیں گے ہی نہیں۔ نہیں کہو، کیا کہتی ہو؟ تمہارا نیا فلسفہ بھی سن لوں۔ سنیے۔ یہ کہہ کر اسے تھکی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھا اور آہ بھر کر بولی، یہ باتیں جو میں آپ کو آج سنانے لگی ہوں میری زبان سے پہلے کبھی نہیں نکلی۔ میں آپ کو یہ کبھی نہ سناتی مگر مجبوری ہے۔ آپ عجیب و غریب آدمی ہیں۔ میں بہت سے لوگوں سے ملتی رہی ہوں مگر آپ بالکل نرالے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے آپ سے وہ ہچکچائی، ہاں آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ آپ نے کبھی مجھ سے غیر بات نہیں کہی، حالانکہ میں جس سے ملتی رہی ہوں وہ مجھ سے کچھ اور ہی کہتا تھا۔ میری اماں جانتی ہے کہ میں گھر میں ہر وقت آپ ہی کی باتیں کرتی رہتی ہوں، میرا منہ تھکتا ہی نہیں۔ آپ کے آنے پر میں نے گاہکوں کے پاس دودھ لے جانا چھوڑ دیا ہے، لوگوں سے باتیں کرنا بند کر دی، پانی بھرنے کے لیے بھی زیادہ تر چھوٹی بہن کو بھیجتی رہی ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں لوگوں سے ملتی رہی ہوں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ان سے کیوں ملتی تھی۔ مجھے کوئی مرد بھی ملتا تو میں اسے باتیں کرنے لگتی، اس لیے نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ میرا دل جو چاہتا تھا وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ میں بری نہیں، اللہ کی قسم بے گناہ ہوں۔ خدا معلوم لوگ مجھے برا کیوں کہتے ہیں۔ آپ مجھے برا کہتے ہیں؟ جس طرح آپ نے آج میرے منہ پر اتنی گالیاں دی ہیں، اگر آپ کی بجائے کوئی اور ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی، مگر آپ… اب میں کیا کہوں، میں بہت بدل گئی ہوں۔ آپ اچھے آدمی ہیں، میں خیال کرتی تھی کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مجھے اچھی باتیں سنائیں گے، لیکن آپ مجھ سے خام خواہ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم میں آپ کی کتنی قدر کرتی ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے کبھی گالیاں نہیں دی، حالانکہ ہمارے گھر میں سارا دن گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہاڑی لڑکی کی گفتگو کس قدر سادہ تھی، مگر افسوس ہے کہ اس وقت میرے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی۔ اس کے ہر لفظ سے مجھے عصمت فروشی کی بو آ رہی تھی۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ بیگو، تم ہزاروں قسمیں کھاؤ مگر مجھے یقین نہیں آتا۔ اب جو تمہارے جی میں آئے کرو، میں کل بٹوت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی مگر تم نے اس کی قدر نہ کی۔ تم نے میرے دل کو بہت دکھ دیا۔ خیر اب جاتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ سخت مضطرب ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر پھر اسے فوراً ہی ڈرتے ہوئے چھوڑ کر تھرائی ہوئی آواز میں صرف اس قدر کہا، آپ جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں جا رہا ہوں، تاکہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ آپ نہ جائیے، اللہ کی قسم میرا کوئی چاہنے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ نہ جائیے، نہ جائیے۔ آخری الفاظ اس کی گلوگیر آواز میں دب گئے۔ اس کا رونا میرے دل پر کچھ اثر نہ کر سکا۔ میں چل پڑا، مگر اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور روتی ہوئی آواز میں کہا، آپ خفا کیوں ہو گئے ہیں؟ میں آئندہ کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ اگر آپ نے مجھے کسی مرد کے ساتھ دیکھا تو آپ اس چھڑی سے جتنا چاہیے پیٹ لیجیے گا۔ آئیے گھر چلیں، میں آپ کے لیے حقہ تازہ کر کے لاؤں گی۔ میں خاموش رہا، اس کا ہاتھ چھوڑ کر پھر چل پڑا۔ اس وقت بیگو سے 1 منٹ بھی گفتگو کرنا مجھے گراں گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میری نظر سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے۔ میں نے بمشکل 2 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال پریشان تھے، آنکھوں کے ڈورے سرخ ابھرے ہوئے تھے، سینہ آہستہ آہستہ دھڑکتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ واقعی جا رہے ہیں؟ میں نے تیزی سے جواب دیا، تو کیا جھوٹ بک رہا ہوں؟
جائیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے اشک روا تھے اور گال آنسوؤں کی وجہ سے میلے ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک ناچ رہی تھی۔ جائیے، یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں مڑی، اس کا قد پہلے سے لمبا ہو گیا تھا۔ میں نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر میں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ تھررائی ہوئی آواز ابھی تک میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ یہ ہے میری داستان ڈاکٹر صاحب۔ میں نے اس پہاڑی لڑکی کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ اس غلطی کا احساس مجھے پورے 2 سال بعد ہوا، جب میرے ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ بیگو نے میرے جانے کے بعد اپنے شباب کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا، اور دل کے مریضوں سے ملنے کی وجہ سے وہ خود اس کا شکار ہو گئی۔ پھر بعض ازاں مجھے معلوم ہوا کہ اس مرض نے بالآخر اسے قبر کی گود میں سلا دیا۔ اس کی موت کا باعث میرے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ زندگی کی شاہراہ پر اپنا راستہ تلاش کرتی تھی، مگر میں اس کو بھول بھلائیوں میں چھوڑ کر بھاگ آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھٹک گئی۔ میں مجرم تھا، چنانچہ میں نے اپنے لیے وہی موت تجویز کی جس سے وہ دوچار ہوئی۔ وہ وزن جو میں 5 سال سے اپنی چھاتی پر اٹھائے پھر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ اب ہلکا ہو گیا ہے۔ میں مریض کی داستان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بول چکا تو پھر بھی خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر جذبات پر رائے زنی کروں، چنانچہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے کئی مریضوں کی داستانیں سننے کا اتفاق ہوا ہے، مگر یہ نہایت ہی عجیب و غریب و پراسرار داستان تھی۔ وہ مریض بیماری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، مگر حیرت ہے کہ اس نے اپنے طویل بیان کو کس طرح جاری رکھا۔ صبح کے وقت میں اس کا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے آیا، مگر وہ مر چکا تھا۔ سفید چادر اوڑھے وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ جب اس کو غسل دینے لگے تو اسپتال کے ایک نوکر نے مجھے بلایا اور کہا، ڈاکٹر صاحب اس کی مٹھی میں کچھ ہے۔ میں نے اس کی بند مٹھی کو آدھا کھول کر دیکھا۔ لوہے کے 2 کلپ تھے، اس کی بیگو کی یادگار۔ اس کو نکالنا نہیں، یہ اس کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، میں نے غسل دینے والوں سے کہا، اور دل میں غم کی ایک عجیب و غریب کیفیت لیے اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی بیگو۔